अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। पाकिस्तान में बढ़ते हुए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और पाकिस्तान में जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं, क्या हम उनको बहैसियत सिविलाइज्ड कौम उनको रूल्स को मानते हैं या उनको ब्रेक करके वी टेक प्राइड इन इट? ये टॉपिक बड़ा अहम है और मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि 14 साल पहले इसी महीने फरवरी में मेरा भी एक कार हादसा हुआ और इट वाज़ अ रियली बैड कार एक्सीडेंट जिसमें मुझे बेशुमार चोटें आईं। उन चोटों का दर्द आज भी होता है, उनके निशान और ज़ख्म आज भी मौजूद हैं, मगर एक ऐसी चोट जिसने मेरी ज़िंदगी को और मुझे विद इन स्प्लिट सेकेंड बदल दिया, वो थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। हुआ कुछ यूँ कि जिस इलाके में ये हादसा पेश आया वहाँ फ़र्स्ट एड या एम्बुलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब लोगों ने देखा कि गाड़ी खाई में जा रही है और उसमें एक औरत मौजूद है, तो उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए मुझे खींच कर गाड़ी से बाहर निकाला और क्योंकि एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी तो वहाँ खड़े एक भाई की पोटोहार जीप की बैक साइड पे मुझे डाल दिया गया और चीख पुकार हो गई और कहा गया इसको यहाँ से ले जाओ वरना ये मर जाएगी। अब हुआ कुछ यूँ कि लोगों की मदद से मेरी जान तो बच गई, लेकिन बिकॉज ऑफ द मिस हैंडलिंग मेरी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा के लिए ख़राब हो गई एंड आई एंडेड अप इन द व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब जो चीज़ें 14 साल पहले हुई मैं उसको नहीं बदल सकती, चाह कर भी नहीं बदल सकती, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 14 सालों में क्या पाकिस्तान में रोड सेफ्टी के लिए कोई काम किया गया? क्या पाकिस्तान में लोग आज भी ये कहते हैं कि कार हादसा इंसान की गलती से नहीं होता, ये तो नसीब की बात होती है? अनफॉर्चुनेटली आज भी हम सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाते कि हमारी ज़िंदगी को कहीं ख़तरा ना हो एक्सीडेंट में। हम सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जुर्माना अदा नहीं करना चाहते। लोग आज भी रैश तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, रेकलेसली गाड़ियाँ चलाते हैं। लगता ऐसे है कि लोग वक्त से पहले मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। तो ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि बाज़ दफ़ा ज़रा सी गफलत किसी भी इंसान की या ज़िंदगी ले लेती है या हमेशा की माजूरी दे देती है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा लम्हे फिक्रिया है। गैर मुहतात ड्राइविंग और तेज रफ्तारी इन हादसात की बुनियादी वजूहात हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में आसानी और ट्रैफिक कवानीन की समझ न होने की वजह से ड्राइवर हजरात हंसते बसते घरानों को वीरान करने का बाइस बन जाते हैं। गाड़ी की हालत खराब होने की सूरत में एहतियात और भी लाजमी हो जाती है। इंजन का लीक होना या ब्रेक फेल हो जाना भी हादसात की वजह बन जाता है। खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस इस वजह से निहायत जरूरी है कि इन गाड़ियों में कई सवारियां मौजूद होती हैं जिनकी जिंदगियां ऐसी गाड़ियों में सफर के दौरान खतरे में होती हैं। गैर मयारी गैस सिलेंडर फटने से कई हादसात हुए। वायरिंग की खराबी गाड़ियों में आग लगने की वजह बन जाती है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 70% रोड के हादसात तेज रफ्तारी जबकि 17% अमवात ड्राइवर्स की गफलत की वजह से होती हैं। तेज रफ्तार मोटरसाइकिलिस्ट वन व्हीलिंग करते हुए भूल जाते हैं कि उनकी ये लापरवाही खुद उनकी जिंदगी का चिराग लम्हों में गुम कर सकती है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल और म्यूजिक की धुनों में मस्त रहने वाले ड्राइवर्स भी खौफनाक हादसात का बाइस बन जाते हैं। WHO की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात से होने वाली अमवात तकरीबन 30,046 हैं, जो कि पाकिस्तान में होने वाली कुल अमवात का 2.5% हैं। 2020 में तकरीबन 1,09,105 हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें से तकरीबन 44,949 जानलेवा थे। इन हादसात में मजमूई तौर पर तकरीबन 1,20,501 गाड़ियां तबाह हुईं। ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए हर शख्स का किरदार अहम है। ट्रैफिक कानून की पासदारी और मुहतात ड्राइविंग ही इन हादसात से बचने का रास्ता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। बहुत ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर सिद्दीकी भाई, जो कि खुद एक सर्वाइवर हैं एक फेटल कार एक्सीडेंट के, बल्कि कहना चाहिए एक ट्रांसपोर्ट में ये जा रहे थे, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, जब इनके साथ ये वाक़या पेश आया। ये खुद बताएंगे व्हाट ही हैज़ बीन थ्रू और उनकी जर्नी कितनी मुश्किल रही। उनके साथ मौजूद हैं रॉय मज़हर इकबाल साहब, आप SSP ट्रैफिक इस्लामाबाद हैं। दैन वी हैव डॉक्टर सिद्रा अख्तर विद अस, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। आप डायरेक्टर जनरल हैं रेस्क्यू 1122 के, और आपको आपकी कारकर्दगी की वजह से, आपकी सर्विसेज की वजह से यू आर रेसिपिएंट ऑफ सितारा इम्तियाज़। आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے ڈاکٹر رضوان آپ سے بات کرنا شروع کروں گی. پوری دنیا میں کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, وہاں پر کچھ پروٹوکولز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے جب ریسکیو ٹیمز پہنچتی ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں ریسکیو کا سسٹم کب بہتر ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ آج پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ آج آلموسٹ یہ آپ کے 14 ایئرز اگو آپ کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں اس کا ٹائملی اور اگر آپ کو پروفیشنل کیئر ملتی تو شاید یہ اسپائنل انجری سے آپ بچ سکتے. جی. ہمیں اس کے بارے میں افسوس اس لیے بھی ہوتا ہے بیکاز آج پنجاب نے ایک ایسا نظام بنایا ہے ایمرجنسی سروسز کا جس نے اب تک 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. جی. اور اس میں 30 لاکھ اگر میں دیکھوں کہ اگر 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ جو اس میں جو لوگ تھے, جو 30 لاکھ ٹریفک حادثات تھے, وہ اتنا بڑا نمبر ہے. اور اگر ڈیلی بیسس پہ آج جو ایمرجنسی سروسز کا ہمارا سسٹم بنا ہے جو کہ آج پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک ماڈل ہے, وہ رسپونڈ کر رہے ہیں ایمرجنسیز کو. جو پہلے نہ آپ کو نمبر پتا ہوتا تھا کس نے جانا ہے, نہ آپ کے پاس مدد کا نظام تھا, نہ تربیت یافتہ عملہ تھا, تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا ایک بندے کے ساتھ گزرتا تھا. اور اگر کوئی مدد کرتا بھی تھا تو اس کا نام ریکارڈ کر لیا جاتا تھا, تو وہ ایک پروسیس سے گزرتا تھا, تو لوگ میڈیکل لیگل ریزنز کی وجہ سے گھبراتے تھے لوگوں کی مدد کرتے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ نظام بنا ہے جس نے 1 کروڑ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. 30 لاکھ اب تک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ مینج کیے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ. صرف 2021 کا اگر میں ڈیٹا دیکھوں تو 1000 ایکسیڈنٹ صرف ہم پنجاب میں مینج کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو اگر میں پاکستان کے اوپر اس کو دیکھوں تو ہر 1 منٹ کے اوپر ایک ٹریفک حادثہ ہو رہا ہے. اور 80% ان میں سے جو ٹریفک حادثات ہیں وہ موٹر سائیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس میں سے جو آلموسٹ 50% لوگ جو ایڈمیشنز ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ ڈسیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے جاتے ہیں. تو آپ سوچ سکتی ہیں یہ کتنا بڑا ایک لمحہ فکری ہے. آج کرائم سے, کسی بلاسٹ سے, کسی اور چیز سے اتنی زیادہ ڈسیبلٹیز اور اتنی زیادہ ڈیتھس نہیں ہیں, معذوری اور ڈیتھس نہیں ہیں جتنے کہ آج ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب اس میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ دنیا میں اب جب اس پہ کام ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک روڈ ٹریفک کریش ہے. سو وی ڈونٹ سے کہ اٹس اے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بٹ اٹس اے روڈ ٹریفک کریش, بیکاز یہ یا ڈرائیور کی غفلت سے ہوتا ہے, یا گاڑی میں کوئی خرابی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا سڑک میں کوئی خرابی ہو, سڑک میں ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو باقی سڑک کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کس طرح سے استعمال کرنا ہے, بغیر دیکھے وہ سڑک کے اوپر آ جاتا ہے. جب تک ہم ان چاروں وجوہات کے اوپر ریسرچ اور کام نہیں کریں گے تو تب تک ہمارا جو ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. آج یورپ کی کوشش یہ ہے کہ آلموسٹ 0 ایمرجنسی کی وجہ سے کسی کی بھی ڈیتھ ہو. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر 90% جو اس قسم کے حادثات اور ایمرجنسیز ہو رہی ہیں, جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں, وہ ہمارے جیسے ممالک پہ ہیں جہاں پہ وہاں سے اگر گاڑیوں کا موازنہ کیا جائے تو وہ 50% سے بھی ہماری کم ہے. لیکن زیادہ تر پاکستان جیسے ممالک میں یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, یہ روڈ ٹریفک کریشز ہو رہے ہیں. تو اس پہ WHO کے پلرز آف روڈ سیفٹی بھی ہیں, جس میں پلرز 1 پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روڈ سیفٹی مینجمنٹ کو امپروو کرنا ہے. آبویسلی پلر 2 پہ سیفر روڈز لے کر آنی ہے, پلر 3 پہ سیف وہیکلز ہونے چاہیے, پلر 4 پہ روڈ سیفٹی یوزرز ہونے چاہیے, اور پلر 5 پہ پوسٹ کریش رسپانس ہے. آج پوسٹ کریش رسپانس پہ اگر آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی ریسکیو کا نظام نہیں تھا, آج بلا تفریق, وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, ایک غریب آدمی بھی جس وقت ایک ٹریفک حادثہ ہوتا ہے ایک نمبر کال کرتا ہے 1122, اور اس پہ گورنمنٹ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آج تحصیل کی سطح پہ بھی اس کو لے گئے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں بھی سروس بن گئی ہے. گلگت بلتستان میں آج پہاڑوں سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت فوراً ریسکیو پہنچ گئی, اس نے آ کے مدد کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں بھی یہ سروس اسی طرح سے شروع ہو جائے تاکہ ہر پاکستانی کو یہ احساس تحفظ ہو کہ کوئی بھی جب اس کا حادثہ ہوگا تو اس کو فوراً مدد ملے گی. سو یہ ہماری کوشش ہے, لیکن ہمیں زیادہ خوشی تب ہوگی جب کل صبح یہ پتا چلے کل کوئی حادثہ نہیں ہوا, کل کوئی ایک شخص جو ہے اس کی وجہ سے معذور نہیں ہوا, کل کوئی شخص اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اور اس پہ ہمیں کافی ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کریں یقیناً ہم پاکستان کو محفوظ بنا سکیں. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اللہ کرے کہ بلوچستان اور سندھ میں بھی ہو, کیونکہ جو میرا کار حادثہ ہوا تھا وہ بھی بلوچستان کے علاقے میں ہوا تھا, اور وہاں لوگوں کے پاس جو بن پڑتا تھا وہ کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ایمبولینس یہاں نہیں آنے والی. بٹ آئی ایم سو گلیڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. میں نے 91 میں جب ہم نے پہلی اسٹڈی which motivated me to work for this was جیسے ڈاکٹر جب ہم نے اسٹڈی کی تو 95% چانس اس وقت یہ تھے کہ حادثے یا ایمرجنسی میں ایمبولینس نہیں ملے گی, اور 50 ایمبولینس لاہور میں ہوتی تھی لیکن نظام نہیں تھا. تو اس وجہ سے کسی کو بھی بر وقت ایمرجنسی میں مدد کا نہ نظام تھا, نہ لوگ ٹرینڈ تھے, اور نہ ہی کوئی ایمبولینس ہوتی تھی. جی ڈاکٹر صاحب,
عمیر بھائی آپ کی طرف آؤں گی. یو ہیو بین تھرو اے لاٹ ان لائف, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایرر چاہے ٹیکنیکل ہو یا ہیومن ہو, اس ایک غفلت اور ایک غلطی سے کسی کی بھی جان یا جا سکتی ہے, اور جو زندہ بچ جاتے ہیں وہ ساری زندگی تکلیف کے ساتھ گزارتے ہیں. آپ اپنی سٹوری شیئر کریں, سننے والوں کے ساتھ بتائیے what you have been through. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ادارے کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس ایسے موضوع کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ روڈ جو ہے یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے. بالکل روز لوگوں نے سفر کرنا ہے اس کے اوپر, تو اس کی سیفٹی کیا ہے اور اس کے کیا طریقہ کار ہے. تو یہ مئی 2016 کی بات ہے کہ میں آفس آ رہا تھا اپنے شہر لالا موسیٰ سے اسلام آباد کے لیے. تو گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تھی, تو خیر میری عادت ہے کہ میں سفر میں سونے کو ترجیح دیتا ہوں. مگر بھائی میں بتاتی چلوں کہ آپ ایک پبلک ٹرانسپورٹ پر آ رہے تھے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ تھا میں, بالکل ایک ہائی ایس تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سو گیا ہوں میں. تو اس کے بعد جس وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ مسا کسوال ہے, ایک سہاوا ایک شہر ہے, اس کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا. میں سویا ہوا تھا, مجھے صرف جس وقت میں ایکسیڈنٹ ہو رہا مجھے یہ ہوا کہ بھئی یا تو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. پھر کانوں میں آواز پڑی ہے کہ اس کو پہلے نکالیں باہر, اس کی سانسیں چل رہی ہیں. الٹی پڑی ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے. خیر اسی وقت فوراً فرسٹ ایڈ کے لیے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گجر خان لے گئے. 1122 آئی بھی تھی. تو ہپ جوائنٹ پہ میرے چوٹ آئی ہوئی تھی, جو کہ بعد میں پتہ لگا. تو جگہ ہی نہیں تھی, ایمبولینس وغیرہ بہت کم تھیں اور کیجویلٹیز بہت زیادہ تھیں. 13 بندے تھے اس گاڑی میں, اور جس میں 9 بندوں کی کیجویلٹی ہوئی تھی. صرف 4 بندے بچے تھے, اور جن میں ایک میں بھی تھا الحمدللہ. تو بہت خوفناک وہ حادثہ تھا, وہ وقت بہت خوفناک تھا. تو جب آپ کو ہاسپٹل لے کر گئے تو بھائی اس میں مس ہینڈلنگ تو نہیں ہوئی کہ لوگوں نے آپ کو مدد کرنے کے لیے اٹھایا ہو تو اس میں آپ کی چوٹ میں اضافہ ہو گیا ہو؟ اس وقت اتنا تیزی سے ریسکیو آپریشن کر رہے تھے کہ جگہ ہی نہیں تھی مریضوں کو کہ بھئی لٹا کر. اب میں بذات خود ایک ہپ جوائنٹ کی چوٹ کے ساتھ میں بیٹھ کر ایمبولینس میں گیا, اس وقت یہ حالت تھی. خیر جس وقت ہاسپٹل پہنچے انہوں نے فرسٹ ایڈ کی, جو بھی کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے بھیج دیا تھا واپس. پھر ہم گھر آ گئے. تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہوئے میرے ساتھ, آئی واز اسٹل بالکل میں سیدھا لیٹا رہا تقریباً 1 مہینہ 15 دن. میں نے بالکل کروٹ بھی نہیں بدلی. تو بہت کٹھن ٹائم تھا. سب کچھ بستر پہ تھا, کھانا پینا واش روم تک بستر پہ تھا. میں ماں کا اپنی تو احسان کبھی یہ ایک رات کا نہیں بدلہ بندہ ماں کا دے سکتا. اس نے میرا پخانہ بھی صاف کیا میری ماں نے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈرائیور کی ذرا سی غفلت اور نیگلیجنس سے پوری فیملی سفر کرتی ہے. بالکل. وہ اس ڈرائیور یہ اب حادثہ پیش کیسے آیا؟ وہ حادثہ پیش ایسے آیا کہ یہ روز گاڑی وہاں سے چلتی ہے 6:30 بجے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا گاڑی کا جو ڈرائیور تھا یہ رات کو 3 بجے کہ 4 بجے یہ ایک جگہ سے کہیں سے اسی گاڑی کو لے کر آیا. اور اس نے اگلے دن بجائے کہ اپنی نیند پوری کرتا, اپنا ریسٹ پورا کرتا, اس نے اپنی لالچ کو وہ دوبارہ اس نے 6:30 بجے اس گاڑی میں سوار ہو گیا. سپیڈ زیادہ تھی, گرمی کا موسم تھا, ہوا کی اس کو غنودگی آئی, اور اس کی وہ غنودگی, اس کی وہ ذرا سی مسٹیک 9 بندوں کی موت کا سبب بنا. اور آپ کی اور میرے لیے اور بس جو میری ٹانگ میں مسئلہ ہے, چل نہیں میں صحیح طریقے سے سکتا. تو یہ معاملہ ہے بہت. مظہر بھائی, آپ رات لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں, سڑکوں پر دیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں وہ طرح طرح کے برے رویوں کا سامنا کرتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں ٹریفک کو تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی ملک کے لوگوں کی سوچ کو دیکھنا ہو تو آپ اس ملک کے ٹریفک کو دیکھو, لوگ کس طرح گاڑیاں چلاتے ہیں, لوگ کس طرح بائکتے ہیں. Where do we stand as people of Pakistan when you see us driving on the road? میں کچھ پہلے فیکٹ اینڈ فگرز کی بات کروں گا.
اسلام آباد میں پچھلے 2 سالوں میں 2020 اور 21 میں تقریباً 200 روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے. ان 200 ہر سال آن ایوریج 200 روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے, اس میں سے 50% فیٹل تھے. 2020 میں تقریباً 97 ڈیتھس ہوئیں اور 2021 میں 93 ڈیتھس ہوئیں, باقی لوگ ڈسیبل ہوئے. یہ تو اس کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو نیو یارک کی بات کریں تو اس میں 2 لاکھ سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ایک سال میں. اسی طریقے سے 25,000 سے زیادہ ایکسیڈنٹس لنڈن میں, اور اگر ہم برلن کی بات کریں تو وہاں تو 20 لاکھ سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس ہیں. لیکن بات کیا ہے, ایکسیڈنٹس تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے رویے کیا ہیں؟ رویوں کا جو عمل دخل ہے وہ ہماری تربیت کے ساتھ ہے. وہ تربیت جو ہم گھر میں کرتے ہیں, وہ تربیت جو ماں اپنے بچے کی کرتی ہے. بچے کے ساتھ ماں چھوٹے بچے سے کیا گفتگو کرتی ہے, 6 سال میں ایک بچہ جو ہے پوری پرسنالٹی بن جاتا ہے. اور یہی جو تربیت ہے, ٹریفک کی 3 ایز ہیں, ایجوکیشن ہے, انجینئرنگ ہے, انفورسمنٹ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تربیت جو ہے اس کا ڈائریکٹلی عمل دخل ایجوکیشن کے ساتھ ہے. تو ہم اپنے گھروں میں جو بات کرتے ہیں, ماں بیٹا جو آپس میں بات کرتے ہیں, باپ اور بیٹا اور بچوں کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں, یہ ساری چیز جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ روڈ کے اوپر لے کر آتا ہے. اسے کچھ کر دکھانا ہے, اس کو ٹائم سے جلدی کچھ کر کے دکھانا ہے تاکہ اس کے پیرنٹس, اس کے رشتہ دار اسے کہیں کہ بھئی تم تو ایک ہیرو ہو, تم نے تو ایک بہادر آدمی ہو, تم نے تو دنیا فتح کر دی ہے. اس لحاظ سے جب وہ بچہ نکلتا ہے اس کی تربیت پوری نہیں ہوئی ہے, اسے کچھ کر دکھانا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1 ویلرز کے اندر آپ یہ ایگریشن دیکھتے ہیں. موٹر سائیکلسٹ, باقی جو گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں, پرائیویٹ وہیکل چلا رہے ہیں, ایون جیسے بھائی کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی, آپ کے ساتھ ہوئی, تو ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم روڈز کے اوپر آتے ہیں, جیسے ایک ایمبولینس جا رہی ہے, ہم ایسی وائلیشن ریکارڈ کرتے ہیں. ایک ایمبولینس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں, انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی کال ہے, کسی کو انجرڈ کو لے کر جا رہی ہے یا کہ کسی کو لینے کے لیے جا رہی ہے, تو لوگ جو اس کے پیچھے لگتے ہیں اس کا راستہ بھی روکتے ہیں. یہ سارا کا سارا ہمارے رویے بتاتے ہیں, ہماری ایجوکیشن بتاتے ہیں. میں یہ بتاؤں کہ ہم دن کے اندر 10,000 سے زیادہ وائلیشن کیپٹل میں ریکارڈ کرتے ہیں. 10,000 سے زیادہ ٹریفک وائلیشن ہم ریکارڈ کرتے ہیں, جس میں سے کچھ ہم وارننگ دے دیتے ہیں, کچھ کو ہم جو ہے ٹکٹ بھی دیتے ہیں. میں انٹرسٹنگ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے کسی F6 میں یا کسی بڑی جگہ پر بیٹھ کر 10,000 کا کھانا کھا لیتا ہے, 5-6 بندے مل کر 30,000 کا کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو 200 روپے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام جو اس کے ریلیشنز ہیں, جو اس کے تعلقات ہیں, وہ بتا دیں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں یہ ہوں. کہیں نہ کہیں آئیڈینٹی کرائسس ہے ہمارے اندر, اور وہ آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ ہمارے ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ کے اندر, آفس کے اندر, ہمارے روڈز کے اوپر ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, وہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ ہمارا روڈز کے اوپر آیا ہوا ہے, وہ اگریشن کی شکل میں آیا ہوا ہے, وہ امپیشنس کی شکل میں آیا ہوا ہے. تو روڈز پہ وہ اس کا ایکسپریس کرنے کا جو آسان ترین طریقہ میں نے دیکھتا ہوں اس اگریشن کا, آئیڈینٹی کرائسس کا, وہ روڈز ہیں. ان روڈز کے اوپر وہ فری ہے, وہ موٹر سائیکل ہے, اسے کچھ کر دکھانا ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے تو کچھ اس طرح کے ایڈز ہیں کہ کچھ کر دکھاؤ. کچھ کر دکھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہیرو ہی بنے گا. تربیت کی کمی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مناص القوم ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اپنی تربیت کو بہتر کرنا ہے. ہمارے انٹرپرسنل ریلیشن ہم کیسے لے کر چلتے ہیں, ٹریفک قوانین کی کیسے پابندی کرتے ہیں. اگر آپ سگنل کے اوپر جائیں, آپ نے دیکھا پچھلے سال یہاں پہ ایک 4 لوگ اکٹھے مارے گئے. اس میں دونوں طرف سے وائلیشن تھی. سگنل جو تھا وہ ریڈ ہو گیا تھا تو ایک مہران گاڑی آگے آ گئی, اور دوسری گاڑی جو تھی وہ اوور سپیڈ کر رہی تھی تاکہ اس کو کراس کر جائے. تو یہ ہمارے بیہیویئر ہیں کہ ہم قوانین کو کتنا فالو کرتے ہیں. میں ایک اور بھی سوچتا ہوں کہیں نہ کہیں ہم کلونیل مائنڈ سیٹ میں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یا جو قوانین ہے اس کو ہم اونرشپ نہیں دیتے ہیں. کسی بھی ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے, جن ایڈوانس کنٹریز کی ہم مثال دیتے ہیں, 95% پاپولیشن جو ہے وہ لا ابائڈنگ ہے. پھر اس کے اندر کچھ پولیس والے ہوتے ہیں جو قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ابھی تو دنیا میں یہ کانسیپٹ آ گیا کہ بھائی ود آؤٹ آرمز پولیس ہوگی. آرمز کے بغیر وہاں لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں اگر پولیس مین جو ہے بندوق کے ساتھ کھڑا ہو. سویلائز پولیس ہے, لوگ سویلائز طریقے سے بات کرتے ہیں. جبکہ آپ ہماری طرف جب دیکھتے ہیں, میں لائسنسنگ کو بھی ڈیل کرتا ہوں, میں روڈز کو بھی دیکھا ہے, آپریشنز برانچ میں نوکری کی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بیہیویئر ہیں وہ جو ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں ریٹ آف اسٹیٹ کو.
اور یہی ریٹ آف اسٹیٹ کو جو چیلنج کرنا ہے وہ روڈز کے اوپر آتا ہے. روڈ حادثات کی بات کریں تو اسی وجہ سے روڈ حادثات ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ڈسیبل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو پوسٹ ٹراما ہمارا اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار ہے. ایک تو آرگنائز سروسز ہیں 1122 جو ان کا اور ان کے فیملی ممبرز کا ایون جب بندہ ڈسیبل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ زیادہ ٹرامیٹک ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم جب تک خود رولز کو فالو نہیں کریں گے ہم اپنے بچوں کو پریچ نہیں کر سکتے. جب ایک باپ ٹریفک سگنل خلاف ورزی کرتا ہے, ریڈ لائٹ کے اوپر چلا دیتا ہے گاڑی کو, تو اس کا بیٹا یا بیٹی بیٹھا دیکھ رہا ہے. تو جب باپ ہی لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ جی ڈاکٹر. ایک میں چیز اس میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, بلکہ اس پہ یہ ڈاکٹر سدرا بھی بات کر سکیں گے. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن ہے جب آپ اس کو لائسنس دے رہے ہیں. کیونکہ جب آپ لائسنسنگ دیتے ہیں دنیا میں, آپ جا کے کہیں پہ بھی اگر آپ اپنا لائسنس لینے جائیں تو باقاعدہ ایک بڑی ذمہ داری والا ہوتا ہے, میک یو گو تھرو اے بیہیویئر چینج پروسیس. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں اور کسی کا ٹریفک کا نظام دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ آپ نے بیہیویئر چینج لے کر آنا ہے, اور وہ آپ تھرو لائسنسنگ پروگرام آپ لے کر آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم ظاہر سیفٹی پروموشن ریسرچ میں کر رہا تھا سویڈن کے اندر, تو وہاں پہ جو ان کا تھا کہ 19 سے 21 سال کی شرح میں ایکسیڈنٹس کا ریشو بڑھ رہا ہے, تو اس لیے ہم کوئی ایسا بیہیویئرل چینج لے کر آئیں اور اپنے لائسنسنگ پروگرام میں ایسا چینج لے کر آئیں کہ یہ اس شرح کو بھی ہم کم کر سکیں. تو اس لیے یہ والا جو ایسپیکٹ ہے اس کے ذریعے آپ پوری ایک قوم کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں, ان کو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بنا سکتے ہیں. لیکن اس میں لائسنسنگ کا بہت, لیکن ہمارے یہاں پہ لائسنسنگ بہت زیادہ اس انداز سے, اس پروفیشنل انداز سے اس کی امپلیمنٹیشن, اور ان کو پھر لائسنسنگ کو انشور کرنا کہ سب کے پاس لائسنس ہے اور وہ صحیح پروسیس سے گزرے ہیں, اس کے ذریعے ہم بیہیویئرل چینج لا سکتے ہیں, اور ایک بہت بڑا بیہیویئرل چینج لا سکتے ہیں. اور یہ چیزیں obviously doable ہیں, اور ان کے اوپر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک افیکٹو لائسنسنگ پروگرام لائیں, جو ہمیں اسلام آباد میں شروع ہوا, موٹر پولیس نے کچھ شروع کیا ہے, لیکن باقی اصل نمبر تو ہمارا صوبوں میں ہے. تو وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے افیکٹولی ان کی سسٹم کو بھی انٹروڈیوس کرنا اور اس کی انفورسمنٹ کو بھی لانا, وہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, تاکہ ہم اس پروسیس کو یقینی بنا سکیں اور ایکسیڈنٹس کی نمبر کو بڑھا سکیں, کم کر سکیں. آپ کے توسط سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم جو لائسنسنگ سسٹم اسلام آباد میں لے کر آئے ہیں, جب سے ایٹ لیسٹ میں آیا ہوں جی, پوسٹنگ جب میری ادھر ہوئی ہے, تو ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ سسٹم کو بائی پاس کیے بغیر, ہم انشور کرتے ہیں کہ اس کو ڈرائیونگ ٹیسٹ آتا ہے, اس کا تھیوریٹیکل ٹیسٹ آتا ہے. ایون ابھی جو کچھ واقعات ہوئے تو ہم نے اس کے اندر یہ بھی انکلوڈ کر دیا ہے سلیبس کے اندر کہ اگر کچھ گیسز آپ کو آپشنز دے دیے, جیسا کہ مری والا واقعہ ہوا, کاربن مونو آکسائڈ والا, تو یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ایفیکٹو سسٹم جیسا کہ بہت ساری ایڈوانس کنٹریز میں ہے, اس کو ہم اسلام آباد میں فالو کر رہے ہیں اور ہم انشور کر رہے ہیں. میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بھی لوگ, ہمارے جو بیہیویئر ہے, جو آپ نے بات کی, تربیت کی بات کی, لوگ ریزسٹنس دیتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, یہ فلانے بندے سے بات کر لیں. تو ہمارے جو بیہیویئر ہیں قانون کو فالو کرنے کے لیے, اور باقی ہم سب جو لا انفورسر ہیں ڈفرینٹ کیپیسٹیز کے اندر, وہ قانون کو ہم انفورس کریں. اور جو پیرنٹس اور والدین ہیں جیسے آپ نے بات کی, وہ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر بھی, یہ 22 کروڑ پاپولیشن ہے, اس کے اندر لا انفورس کرنے والے بندے 10 لاکھ ہیں. باقی یہ جو کروڑوں لوگ ہیں کہ ہم اپنی پرائیویٹلی کیا گفتگو کرتے ہیں. پرائیویٹ گفتگو کا آپ اچھے بندوں میں بیٹھے اچھا امپیکٹ ہوتا ہے, آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھے نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, آپ مسجد کے اندر بیٹھے قرآن مجید پڑھتے رہیں اس کا دوسرا امپیکٹ ہے. تو جو آپ جس محفل میں بیٹھیں گے وہ محفل گاڑی کے اندر والد اور بیٹے کے تعلق کی بھی ہے, وہ محفل ہسبینڈ وائف کے تعلق کی بھی ہے, وہ تربیت جو ہے بچے اور ماں کے آپس کی انٹرپرسنل ریلیشن کی بھی ہے. اسکول جانے سے پہلے وہ کیا بات کر رہی ہے, اور اسکول سے جب بچہ ایک گریونس لے کر آتا ہے تو وہ بچوں سے جو کسی اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی ماں کیا بات کر رہی ہے. یہ سارا ایک ہولسٹک سوسائٹی, ایک کمیونٹی بنتی ہے. جو ایڈوانس کنٹریز یا جو ترقی یافتہ قومیں وہ اس طرح لے کر چل رہی ہیں, جیسے کسی نے کہا کہ پڑھی لکھی مائیں اچھی مائیں دیں تو اچھی قومیں بنیں گی. تو یہ ایک ہولسٹک رسپانسبلٹی ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بالکل, ویری ویل سیڈ. اور ٹریفک پہ تو ہمیں صرف ہمارا اپنا نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ جو ہمیں ایک روڈ ریج نظر آتا ہے, ہر کوئی وقت سے پہلے منزل پر پہنچنا چاہتا ہے, ہر کوئی رولز توڑ کر کہتا ہے دیکھو میں کتنا بڑا چیمپئن ہوں, میں نے قانون توڑ دیا. ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو ایز اے نیشن؟
سب سے پہلے تو منیبا یہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا بہت اہم ہے اور اسپیشلی یوتھ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ میں جب اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ٹرینڈز نئے آ رہے ہیں, ان کو بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی. جیسے آج کل بچوں کے اندر یہ بہت ہے کہ جی گاڑی چلاتے اسٹریکس ڈالنا, یعنی کہ ویڈیوز بنا کے اور اپلوڈ کرنا اور اسٹیٹس لگانا, اس میں انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی, اور پھر میٹر کی تصویر لگانا کہ بھئی ہم اتنی سپیڈ کے اوپر چل رہے ہیں. یہ کافی زیادہ کامن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اندر کچھ ٹرینڈز آ رہے ہیں. اچھا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, مظہر صاحب نے بھی بات کی, آپ لوگوں نے بھی اپنے شیئر کی ایکسپیرینس. کوئی بھی شخص جو روڈ پہ آتا ہے وہ کہیں جنگل سے اٹھ کے نہیں آتا, وہ ایک گھر سے اٹھ کے آتا ہے, وہ ایک معاشرے سے اٹھ کے آتا ہے, اور جیسے مظہر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ اپنی ایک پرسنالٹی کے ساتھ آتا ہے. اور کہتے ہیں, ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی معاشرے کو دیکھنا ہے تو آپ اس کے سگنل کے اوپر کھڑے ہو جائیں, آپ کو وہاں پہ سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے, ان کی نارمز کیا ہیں, ان کی ایتھکس کیا ہیں, ان کی ویلیوز کیا ہیں. اور آپ اگر کہیں پہ بھی جا کے دیکھیں, اسپیشلی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لڑائیاں رمضان میں ہو رہی ہوتی ہیں, جس میں ہمیں اس چیز کا درس دیا جاتا ہے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے, لیکن ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیز کافی زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو رستہ دے دیں, ہم کسی کے ساتھ کچھ سیکریفائس کر دیں. وہ ہمارے اندر ہے کہ ہم آگے پہنچیں. ڈاکٹر رضوان نصیر کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا تجربہ ہوا اور ہم نے مل کے کام کیا, تو ایک جو میرے لیے حیران کن انفارمیشن تھی وہ یہ آئی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ صبح کے ٹائم ہوتے ہیں. دیکھیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ بچوں نے اسکول جانا ہے, آپ نے آفس پہنچنا ہے, اور سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کی ریشو تب ہے. اور اگر اس کے بیہیویئر کو ریسرچ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ 5 منٹ کی جو لیٹ ہے اس کو ہم روڈ پہ آ کے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیز گاڑی چلا لیں گے. اور پھر ایک اور ریسرچ منیبا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ریسرچ سے بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ جتنی مرضی تیزی کر لیں, آپ جتنی مرضی تیز گاڑی چلا لیں, آپ جتنا مرضی امپلسو بیہیویئر کر لیں, آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے وقت کے اندر 2 اور 3 منٹ کے فرق سے زیادہ نہیں پڑتا ہے. وہ نارمل بھی آپ چلائیں گے تو اتنی دیر میں پہنچیں گے, اور اگر آپ تیز چلائیں گے تب بھی اتنی دیر میں پہنچیں گے. لیکن وہ فرسٹریشن ہے ہمارے اندر, وہ انزائٹی ہے ہمارے اندر, وہ ہمارے اندر ڈیسپریٹ بیہیویئر ہے کہ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ منیبا کہ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا, آپ کے پاس ایک کنٹرول ہے, آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے, اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ہے کیا. اب بہت سے لوگ ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہم پہلے پہنچ جائیں, ہم آگے نکل جائیں. یہ والی جو مینٹیلٹی ہے نا, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہماری یہاں سے آئی ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم, ہمارے اندر صبر اور برداشت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, اور ہر کسی کو یہاں پر ایک سیلیبریٹی بننا ہے, ایک تیسمار خان بننا ہے, ایک ایسی چیز بننا ہے جو وہ ہے نہیں. اور یہ جو ہم پروف کرنے کے چکروں میں ہے نا کہ ہم کچھ اچھا بن جائیں اور ہم کوئی ہیرو بن جائیں, اس کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں بن پا رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ. لوگ کہتے ہیں کہ ویسے تو بہت اچھا ہے, بڑا دھیما انسان ہے, یہ بڑی دھیمی طبیعت کی مالک ہے, لیکن جب گاڑی چلاتے ہیں یا چلاتی ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. جب آپ اتھارٹیٹو پوزیشن پر آتے ہیں تب آپ کا اصل سامنے آتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ویل ہوتا ہے, دین یو تھنک دیٹ یو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ, تو آپ جو دل چاہے کریں. لیکن کوشش کیجئے اپنے مزاج میں کرٹسی لے کر آئیے. کسی کو راستہ دے دینے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا. ڈاکٹر رضوان, مجھے یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں جب کار حادثہ ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کار کریش ہوتا ہے تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں کیا جاتا کہ جو افیکٹی ہو اس کو پبلک آ کر ہاتھ لگا دے. وہ انتظار کرتے ہیں پیرامیڈکس کا, ایمبولینس کا یا ان کی ریسکیو ٹیمز کا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص زخمی ہو کسی بھی حادثے میں, سمجھو کہ وہ پیرالائزڈ ہے, سو ڈونٹ ٹچ دیٹ پرسن. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. یہ شعور ہم اپنے لوگوں کو کیسے دیں کہ آپ کی ذرا سی مس ہینڈلنگ سے کوئی ساری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا ہے؟ جی, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, بیکاز آپ سوچئے نا, جب کوئی سسٹم ہی نہیں تھا تو تب تو جس طرح آپ کے ساتھ ہوا, اب وہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا, تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہم نظام پہلے بنائے. جس طرح جب ریسکیو 112 ہم بنا رہے تھے تو ہر کوئی مجھے کہتا تھا ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ کی باتیں کرتے ہیں, یہ پاکستان ہے, یہاں پہ ایسا سسٹم بن ہی نہیں سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے ایک ماڈل ایمرجنسی ایمبولینس, پھر سرچ اینڈ ریسکیو کی جو آپ سرچ اینڈ ریسکیو میں آپ سوچئے زلزلہ جب آیا, صرف غلط شفٹنگ کی وجہ سے کتنی ساری کمر کے چوٹ کے مریض تھے جو ساری عمر کے لیے مفلوج ہو گئے, جسٹ بیکاز کی شفٹنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. تو ہمارے پاس ایسا سسٹم ہی نہیں تھا, اور جب ہم اس قسم کی بات کرتے تھے تو ہر کوئی یہ کہتا تھا یہ تو پاکستان ہے, یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا, یا آپ امریکہ کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج ہم نے سسٹم بنایا جس سے 1 کروڑ لوگ جو بیچارے 99% ان میں غریب عوام ہے, جو ایک نمبر پہ ڈائل کیا ان کو سروسز ملی ہیں. اور آج پہلی ٹیم ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز نے سرٹیفائی کیا ہے سرچ اینڈ ریسکیو میں, جو کہ ساؤتھ ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں. سو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ڈویبل ہیں.
اب ضرورت کس چیز کی ہے جو آپ نے بات کی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. اب ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک جب وہ ان کا ایٹیٹیوڈ چینج، ان کا جب انہوں نے دیکھا، پہلے جب تھا وہ ان کو پتا تھا کہ یہ جتنی گاڑیاں ہیں یہ پوسٹ ہاسپٹل کیئر، یعنی جس وقت کسی کی ہاسپٹل سے اس کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو گئی یا وہ بندے نے ڈسچارج ہوا گھر جانا ہے، تو وہ ہوتی تھی جو این جی اوز ہماری چلاتی تھی فلاحی ادارے، جو بہت اچھا کام کر رہے تھے، لیکن وہ اسپتال سے بعد کا کام تھا جب ہو گیا. جب پہلے کا کام تھا کہ آپ کو ٹائملی کال ملے. اب جب ای ایم ایس ایمرجنسی میڈیکل سروسز کیا ہوتی ہیں، اس میں ایک تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے جو ہم نے پہلی بار ایمرجنسی پیرامیڈکس کی ٹریننگ شروع کی. پھر اس میں اکوپمنٹ ہوتا ہے جان بچانے کے لیے، اسپائن بورڈ ہوتا ہے، اس میں نیک ایموبلائزر کالرز ہوتے ہیں جو کہ پھر جب آپ آتے ہیں تو اس وقت فوراً آ کے وہ جو لوگ ٹرینڈ ہیں وہ آ کے اس کی مدد شروع کرتے ہیں. تو جب یہ کوئی نظام نہیں تھا پھر لوگ ہٹ اینڈ ٹرائل کی بیسس پہ لوگ مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ سسٹم نہیں تھا. جب یہ سسٹم بنا تو لوگوں میں ہم نے ایٹیٹیوڈنل چینج بھی دیکھا. آج پنجاب کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر جو آپ کو کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں ہم نے 1122 کو کال کر دیا ہے اور وہ ریسکیو سروسز آ رہی ہوں گی اور وہ مینج کریں گے. تو یہ چینج آیا. اسی طرح جو پہلے کوئی ایمبولینس کو رستہ نہیں دیتا تھا کیونکہ ان کو پتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیڈ باڈی ہوگی یا کوئی اور ایمرجنسی میں تو یہ جا نہیں رہے، تو وہ جب ریسکیو کو انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے اب ریسکیو کی گاڑی کو فوراً رستہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ ایک ایمرجنسی پہ جا رہا ہے. سو یہ ایٹیٹیوڈنل چینج، ایک بیہیویئرل چینج آیا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک سسٹم اور نظام پہلے اسٹیبلش کرنا پڑا. اب جو دوسرا کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لائف سیور پروگرام، ہمارا پاکستان لائف سیور پروگرام. اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر سٹیزن کو ہم ٹرین کر سکیں. پہلے ہمارا ہے 10 ملین کا ٹارگٹ کے لیے ہم لوگوں کو اور یہ جو ہے لوگوں کو میں ٹریننگ کر سکے کہ اس ٹریننگ کے ذریعے ہم ان کو بتائیں کہ اگر آپ کسی کا کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے تو سی پی آر کیسے کرنی ہے، اگر کسی کا حادثہ یا اس کو انجری ہوتی ہے اور اس میں صرف یہ نہ بلیڈنگ کنٹرول کی وجہ سے ساری عمر کے لیے وہ بندے اس کی ڈیتھ ہو جائے، یعنی جوان بندہ ہے اگر صرف اس کی بلیڈنگ کنٹرول ٹائپ پہ کر لی جائے تو اس کی ڈیتھ نہ ہو، یا اس کی کوئی اگر انجری ہو گئی ہے چاہے وہ اسپائنل انجری ہے کچھ اور، تو اس کو کس طریقے سے آپ نے اس کو سپلنٹ کرنا ہے تاکہ اس کو مزید وہاں تک پہنچنے میں کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ ہم ساتھ ساتھ چیزیں کر رہے ہیں اور اس پہ میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ آپ کے پاس فری آن لائن ٹریننگ موجود ہے. آپ نے ہمارے صرف جانا ہے آر سی سی پروگرام ہم نے شروع کیا ریسکیو کیڈٹ کوڈ ٹریننگ، اس پہ آپ جائیں، اس کی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر آن لائن یہ ساری ٹریننگز موجود ہیں. جب آپ ٹریننگ حاصل کر لیں اس کی آن لائن ٹریننگ آپ کر لیں، اس کا ایک آن لائن کویسچنئر ہے وہاں پہ آپ کر لیں گے، تو پھر اس کی پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے بھی آپ ہمارے قریبی تحصیل کسی بھی تحصیل میں ہر تحصیل میں اسٹیشن موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ ہینڈز آن ٹریننگ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہم یہ چینج لا سکتے ہیں کہ ایک اگر آپ نے بھی مدد کرنی ہے، آپ دور دراز علاقے میں ہیں کسی گاؤں میں ہے تو ہر گاؤں میں ہماری ایک کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم جو کہ ٹرینڈ ہوگی وہ مدد کریں گے، یا پھر آپ انتظار کریں کہ جس وقت بھی جیسے ہی فوراً اگر آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں ریسکیو سروسز موجود ہے تو وہ آ کے آپ کی پروفیشنل انداز سے کر سکے، تاکہ جلد بازی میں اگر کسی کو گردن کی چوٹ ہے، کمر کی چوٹ ہے تو یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو. ایکسیلنٹ ورک ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ایوری کلاؤڈ از اے سلور لائننگ. جہاں بہت ساری تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے، ان کی ٹیم جیسے کہ جو لوگوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں دیٹ یو کین آلسو سیو لائفز. عمیر یہ بتائیے کہ ایک سپلٹ سیکنڈ کا حادثہ ہوتا ہے اور اس بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ تکلیفوں کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کو جب ملٹیپل انجریز ہوئیں تو ریکوری میں کتنا عرصہ لگا؟ ریکوری تو نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی ابھی تک. جو فرق ڈلنا تھا وہ پڑ گیا فرق. کہہ لیں کہ 3 مہینے مسلسل میں نے بیڈ ریسٹ کیا، جس میں کہ 1.5 ماہ وہ تھا کہ میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو بس باقی تو پھر اب اس چیز کو اس لیے قبول کر لیا ہے کہ یہ اب زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ اگر اس کو میں یہ سمجھ کر قبول نہ کروں کہ یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے تو یہ پھر میرے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرے گا اور پھر زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم ایکسیڈنٹس کی بھی بات کر رہے ہیں اور جب حادثہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی لاس ضرور ہوتا ہے، یا کسی کی جان کا لاس ہوتا ہے، کسی پیارے کا، یا ایک somebody acquires a permanent disability like in my case. How to deal with that loss and how to deal with that grief. جو شخص موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے سائیکولوجیکلی یا اس کی مینٹل ہیلتھ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟
मैंने ऐसे केसेस को मैनेज भी किया है कि सबसे पहले तो अगर हम उसकी इनिशियल स्टेज देखें तो वो एक ट्रॉमा में चला जाता है, और बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो PTS शिकार हो जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, और उन्हें हमेशा जब भी वो गाड़ी को देखते हैं या वो गाड़ी के अंदर बैठ भी नहीं सकते और वो सफ़र भी नहीं करना चाहते, तो वो साइकोलॉजिकली उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी शैटर होकर रह जाती है। अब यहाँ पे जो आपने सवाल किया कि हम उन लोगों को कैसे दोबारा लाइफ की तरफ लेके आ सकते हैं, देखें ये कहना बहुत आसान है कि उन्हें दोबारा से लाइफ की तरफ लेके आया जाए। जब एक इंसान ने अपने अज़ा को खोया हो या साइकोलॉजिकली वो एक ट्रॉमा से गुजरा हो, तो उसको दोबारा से अपनी लाइफ की तरफ आने में बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो ये दुआएं मांगते हैं कि भाई उनको मौत आ जाए, क्योंकि वो जब अपने आप को मोहताज फील करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही नेगेटिव वो इन्वायरमेंट बन जाता है। फिर लोगों का रवैया भी अच्छा नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि जी इसकी गलती होगी, यानी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई इंसान खुद ड्राइव कर रहा हो तो उसके साथ हादसा हो जाता है, तो लोग इससे पहले कि आप उसे कहें कि भाई तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है, लोग उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी गलती होगी, तुम चलाते ही तेज़ हो, तुमने ऐसे किया होगा। देखिए हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है, बिल्कुल हमने ये देखना है कि अब जो पास्ट में हो चुका है वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट में हम उसके लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो आपकी फैमिली का है कि वो आपको किस तरीके से उस सिचुएशन के अंदर सपोर्ट करती है, इमोशनल सपोर्ट करती है। हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आया था पाकिस्तान रेड क्रिसेंट में जब हम काम करते थे, साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं फ़र्स्ट एड की, तो हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड की। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि मैंने इसको प्रैक्टिकल किया कि मैं कश्मीर में जा रही थी और मैंने एक एक्सीडेंट देखा, और वो लोग दोनों जो थे वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल वो जैसे ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो उन सिचुएशन के अंदर चले गए थे। मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप बहुत बड़े हादसे से बच गई हैं, और यकीन माने अगले लम्हे वो उठ के खड़ी हो गई थी। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग उस सिचुएशन के ऊपर जाके कहते हैं आय हाय हाय ये तो मर गया, इसके साथ तो बहुत बुरा हो गया, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा, इतना नुकसान हो गया। फिर हमारे माशरे के अंदर टैबूज़ हैं कि देखो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली हो गया, माली की खैर है, कुछ नहीं होता, यानी कि हम लोग उसको ना डाइवर्ट करते रहते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जो हम उसके ऊपर इम्पोज करते रहते हैं, जो कि एक बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं कि उस बंदे की वैल्यू नहीं है, उसकी चीज़ों की वैल्यू है या फिर उस टाइम की वैल्यू है। तो हमें अपने आप को इर्द गिर्द लोगों को, और यहाँ पर मैं आपको मुनीबा ये बताऊँ कि आप पहली से लेके 10वीं तक की किताब उठा लें, एक चैप्टर भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने अपने बच्चों को ये सिखाया हो कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं। रोड सेफ्टी के बारे में बिल्कुल कोई चैप्टर नहीं है। हम बच्चों को ये तो बता देते हैं कि आपने अलजबरा कैसे पढ़ना है, आपने साइंस कैसे पढ़नी है, आपने ग्रेड्स कैसे लेना है, या बड़े होकर जब अमीर हो जाओ तो ये वाली गाड़ी लेना, ये बहुत तेज चलती है, वो गाड़ी चलानी किस तरह से है ये नहीं सिखाया जाता। और सिविक सेंस की तो तमीज़ है ही नहीं ना हमें। अभी भी आप देखें एक बंदा है वो PhD होल्डर है, उसके पास PhD की डिग्री है, लेकिन उससे सड़क पे चलने की तमीज़ नहीं होगी। उसे नहीं पता होगा कि जब आपने सड़क पे चलना है तो गाड़ियां अगर इस रुख से आ रही हैं तो आपका कौन सा रुख होना चाहिए। आज तक हमें यही नहीं पता है। और क्यों नहीं पता है कि हमने अपने आप को, हमारी ना ही एजुकेशन में है ना ही हमारी सोसाइटी के अंदर, मीडिया का भी रोल जो है इसमें मैं कहूँगी कि नेगेटिव ही है। आप जब इतने बड़े बड़े एड्स जैसे मदर साहब के बता रहे थे कि आप वन विलिंग वाले एड दिखा सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं दिखा सकते कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और वो मौतें कितनी हो रही हैं, और आप ये दिखाएं कि हम ये दिखाते हैं कि जी जो ये बड़ा ही थ्रिलिंग काम है और ये बहुत ही वन विलिंग करना, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि आप बड़े हीरो लग रहे हैं। वो ये भी दिखाएं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि हीरो बनते बनते वो जीरो कैसे बना। आप दिखाएं वो पिक्चर्स जहाँ पे वो हो कि आपके साथ क्या जो है वो हादसा हुआ और उस हादसे ने आपकी ज़िंदगी तो बदली, लेकिन एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को उसने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तो ये हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, हमें बार बार ऐसे इमेजेस दिखाने की ज़रूरत है मीडिया पे, जहाँ पे लोगों को पता चले कि आपकी एक छोटी सी गफलत, आपकी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान बन सकती है और हम कर सकते हैं। देखिए मुनीबा, हम वही लोग हैं जो वायलेशन करते हैं और मोटरवे पे हम कितना अच्छा बिहेव करते हैं। सिर्फ हमें किसी चीज़ की कमी है तो ये है कि हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए रूल्स। और मैं यहाँ पे मेरी गुजारिश है कि फाइन्स इतने होने चाहिए कि बंदे की एक बारी पता चले उसे कि अगली बारी फाइन नहीं हो। मज़हर भाई, यहाँ पे मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्या हमारे यहाँ सज़ाएं इतनी सख्त हैं जिससे हमें इबरत हासिल हो और हम सीखें? हमारे पास जो पहले वाली फाइन्स हैं वो तो ना होने के बराबर है। एक हमारी समरी जो है लेटेस्ट, मैं कैपिटल की बात करूंगा, उसमें तकरीबन 600% इंक्रीज है फाइन्स के अंदर। तो वो पड़ी हुई अप्रूवल के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, वो अप्रूव हो जाएगी। इसके साथ साथ ये है कि जो फाइन्स की आप बात कर रहे हैं, इसके साथ कुछ ना कुछ ये स्कम भी है कि हमारे कानून के अंदर जो अगर FIR भी होती है इससे रिलेटेड, जो ट्रैफिक कवानीन की वायोलेशन है या एक्सीडेंट्स की है, वो इतनी कुछ सिवियर नहीं है।
اس کو خطا کے طور پہ لیا جاتا ہے اور کوئی بہت زیادہ پنشمنٹس نہیں ہے. اس لحاظ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ قوانین جو ہیں وہ اتنے ہی سخت ہوں جیسے کہ باقی بڑی سزاؤں کے لیے, اور پھر اس کی پروزیکیوشن ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں منیبہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک دو چیزیں بڑی ضروری. ایک تو آپ نے بیہیویئر کے بارے میں جب بات کی تو آبویسلی فیملی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, جس طرح ڈاکٹر سے نے کہا. تو اس میں جو ایک چیز اور ساتھ وہاں پہ اس وقت ایٹیچیوڈ کس طرح کا ہے بندے کا, because I've seen as a trauma surgeon جب میں دیکھتا ہوں زخمی لوگ آتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ بڑا میٹر کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر فیملی سپورٹ ہے وہ کہتا ہے یہ اگر ہو گئی ہے I have to deal with it, I have to manage it, اور ان کی ہیلنگ بھی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اگر اس نے کہا کہ تو اور اس کے بعد اس کی اسپرٹ اس کو ٹائملی صحیح ٹریٹمنٹ مل جائے اور اچھی ٹریٹمنٹ مل جائے تو آبویسلی اس سے بہت زیادہ فرق جو ہے وہ پڑتا ہے. اور اس کے بعد اس کا رسپانس کس طرح کا ہے کہ وہ لے کے اس کو معذوری کو ساری عمر کی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کس طرح سے, تو وہ مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں آبویسلی سائیکالوجسٹ ہمارے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ٹراما سے کس طرح نکالتے ہیں. دوسرا جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جب ہم انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم سپیڈنگ کی جو ہے تو اس پہ ٹکٹ دے دیتے ہیں یا فائن ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح کی ایک گاڑی ہے جس میں ڈینجرس سریے, مثلاً ایک لاہور میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا آج سے کچھ سال پہلے, اس میں جو تھا دو بچے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور ایک سریوں سے لدی ہوئی گاڑی پوائنٹڈ اس کے سریے تھے وہ سڑک کی سائڈ پہ کھڑی اور وہ دونوں بچے اس میں جا کے ہٹ ہوئے اور دونوں بچے لٹرلی سریوں میں پروئے گئے تھے, یعنی ان کے چھاتی سے 3 سریے گزرے تھے, پیچھے اس کا بھائی بیٹھا تھا اس میں سے بھی 3 سریے گزر گئے تھے. تو آپ تصور کر سکتی ہیں کہ وہ کس قسم کی صورتحال ہوگی. اور تو ہم نے رسپونڈ کیا, ریسکیو نے ان کی لانگ سیٹ کیا, کسی نے سریے نکالنے کی کوشش نہیں کی, سریوں کو کاٹا اور ہاسپٹل کو بھی انفارم کر دیا کہ ہم اس طرح سے لے کر آ رہے ہیں پیشنٹس. آج وہ دونوں بچے زندہ ہیں اور دونوں بچوں کی زندگی بچ گئی. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ریسکیو نے آج ایک نظام اچھا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بچا لی. لیکن اب سوچنے کی بات کیا تھی, اس بچے کی عمر تھی 10 سے 12 سال, وہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا تھا اور ایک بڑے شہر میں ہمارے ملک کے ایک گاڑی سائڈ پہ کھڑی تھی جو کہ ٹریکٹر ٹرالی جس کے پوائنٹڈ سریے پیچھے کی طرف تھے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کس طرح وہ 10 اور 12 سال کا بچہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا, بالکل, اور کس طرح آج اگر ہم لاکھوں روپے کا سریا خریدتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس کے ہم نے پوائنٹڈ اینڈز پیچھے کیوں رکھے تھے, کیا صحیح سائز کی اگر ہم ٹرالی لے لیں گے پیچھے ریفلیکٹرز ہوں گے, اور اگر وہیکل ڈینجرس ہے تو اس کا جرمانہ نہیں ہے, اس کو پھر آف روڈ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے جرمانہ تو کر کے اس کو ایک لیگلی دے دیا کہ جی میرا وہ ہو گیا چلان, بلکہ وہ جاتے ہوئے رستے میں کسی کو مار دے یا رستے میں کوئی ایسی چیز کرتے ہیں. تو آج جہاں پہ ہم موٹر وے کے اوپر امیڈیٹلی چینج دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ انفورسمنٹ ہے وہاں پہ فائن کی ایک آبویسلی اماؤنٹ بھی زیادہ ہے, تو اس میں اور ڈینجرس گاڑی کو پھر آنے بھی نہیں دیتے ہو. بالکل یہ 3 چیزیں, میں کسی ویسٹ کی بات نہیں کر رہا, ہمارے یہیں پہ ہم کرتے ہیں. اگر ہم چیزوں کو انشور کر لیں, لائسنسنگ کو ہم انشور کر لیں, تو یہ جو یقیناً مجھے جو 1000 روڈ ٹریفک کریشز ہم اور ہر 1 منٹ پہ جو ٹریفک حادثہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اس پہ کئی چیزیں ہیں, اپنی گاڑیوں کو بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں کہ جی موٹر سائیکل جو ہے ہمارے اگر بائکس کی ہم سپیڈ کم کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی سائڈ لین میں آتے ہیں جس سے امیڈیٹلی 50% آپ کے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر افیکٹولی اگر ہم امپلیمنٹیشن اور ان چیزوں کو یقینی بنائیں تو I'm sure ایک بہت بڑا بیہیویئر چینج بھی آئے گا لوگوں میں اور ایکسیڈنٹس کی بڑھتی ہوئی شرح کو بھی ہم کم کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آج اس پروگرام کو مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے رویوں کو